अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। पिछले दिनों में यानी संडे वाले दिन तुर्की में इलेक्शन हुए, तुर्की जिसको आजकल कहते हैं। वहाँ पे इलेक्शंस हुए, सदारती इलेक्शंस हुए, बहुत ज़बरदस्त इलेक्शंस हुए और उसका फिर ये है कि नताइज जो हैं वो मुकम्मल होने के बाद पता चला कि रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अब 28 तारीख को दोबारा उसका रन ऑफ होगा और उसमें देखते हैं कि क्या मामलात होंगे। हम लोग चूँकि पाकिस्तान के मामलात में इतने फंसे हुए थे कि हमने इस तरह उसको कवर नहीं किया जिस तरह कि करना चाहिए था, और ये एक बहुत बड़ा इवेंट था इंटरनेशनल लेवल पे जो हमने मिस किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज हम थोड़ा सा उसके बारे में गुफ्तगू करें और देखें कि वहाँ पे क्या सूरत हाल हुई है, किस तरह इलेक्शंस हुए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट बनेगा और आइंदा जाके जो तुर्की का जो एक अगला जो वे फॉरवर्ड है वो कैसे होगा और किस तरीके से होगा। तो इसका तजिया करने के लिए चलते हैं अनकरा और बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त डॉक्टर फुरकान हमीद साहब से। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है जी? खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह का, खैरियत से। आप सुना, खैरियत से हैं? शुक्र शुक्र। अच्छा, ये मुझे बताएं कि एक तो ये है कि जो इलेक्शन हुआ ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ, मैनेज भी बड़े अच्छे तरीके से किया गया। और जो कुछ लोग कह रहे थे कि अर्दोआन जो है वो बिल्कुल आराम से जीत जाएंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि जो अपोजिशन लीडर हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, वो बल्कि कुछ सर्वेज में तो वो आगे दिखाए जा रहे थे और 49% पे तकरीबन उनको दिखाया जा रहा था। तो क्या हुआ, कैसे हुआ और ये इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं जी? एक्चुअली देखा जाए तो इस दफा सर्वेज जितनी भी फर्में हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के दो हिस्सों में हाँ डिवाइड हो चुकी थी ये फर्में जो है। एक हिस्सा जो हाँ था जो रजब तैयब एर्दोआन का साथ दे रहा था, उनकी तरफ से रजब तैयब एर्दोआन पहले मरहले में बड़ी वाज़ह अक्सरियत, बल्कि उन्होंने 57% तक वोट दिए हुए थे कि हाँ 57% तक वो आराम से पहले मरहले में ले जाएंगे। जबकि जो ये मिल्लत इत्तेहाद है, नेशनल अलायंस है, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा, जो उनकी फर्म हमायत कर रही थी, वो कह रही थी कि 54% के करीब मिल्लत इत्तेहाद जो है वो इस ये आराम से पहले राउंड ही में जीत जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने तकरीबन एक हफ्ता पहले ही अपने रोजनामा जंग में मैंने दे दिया कि अपने कॉलम में लिखा था कि कॉलम की, बल्कि इवेंट आपने देखे होंगे, हेडिंग जो थी कि दूसरा राउंड होगा। तो वैसे ही हुआ, दूसरा राउंड हुआ। मुकाबला बड़ा टफ मुकाबला था, कांटेदार मुकाबला था और इसी की तवक्को की जा रही थी। यानी ये तकरीबन मिलत इत्तेहाद से मुराद ये कि अपोजिशन की तमाम जमातें एक तरफ हैं और रजब तैयब एर्दोआन एक तरफ है। रजब तैयब एर्दोआन 21 साल से मुसलसल बरसे इक़्तिदार है और जाहिर है मुसलसल बरसे इक़्तिदार रहने की वजह से जाहिर है कि लोग उकता भी जाते हैं। हालांकि रजब तैयब एर्दोआन ने बहुत काम किया, मेरा ख्याल इससे पहले कोई भी तुर्की का लीडर इतने काम, इतना कुछ नहीं कर सका, इतने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन नहीं कर सका जितना कि रजब तैयब एर्दोआन ने किया। अब वजह ये थी कि लोग जो थे वो डेमोक्रेट लोग, वो कहते नहीं यहाँ पे हमें इंसानी हकूक का प्रॉब्लम है, हमें मेरिट की प्रॉब्लम है, हमें दूसरे प्रॉब्लम है, हमें साफियों को प्रॉब्लम है। तो वो फिर उन्होंने एक अपना जो है मिल्लत इत्तेहाद बना लिया, जिसकी सरबराही जो थी वो रिपब्लिकन पीपल पार्टी, जो कि अतातुर्क की तरफ से, तुर्की की सबसे पुरानी पार्टी है, जो कि ठीक। अतातुर्क की तरफ से बनाई गई थी, उस पार्टी ने लीड किया। उसके जो चेयरमैन थे कमाल क्लिचदारोग्लू, वो इस इत्तेहाद की लीड कर रहे थे, जबकि रजब तैयब ये एर्दोआन इनको 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 प्रोनाउंस कैसे करते हैं? कमाल और आगे उनका नाम क्या है? कमाल क्लिचदारोग्लू। कृष्णदारोलू। अच्छा ठीक जो है। वो नाम क्योंकि वो है, इंग्लिश में हमसे वो उस तरह प्रोनाउंस नहीं होता ना। हाँ, वो सी के नीचे एक्चुअली नुक्ता होता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम पड़ जाती है, हाँ, इसलिए मैं कमाल कृष्णदारोलू। लिखता हूँ कमाल क्लिचदारोग्लू। जी 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 ठीक है। हाँ। तो ये कमाल साहब का जरा नाम, जरा थोड़ा सा इनके बारे में बैकग्राउंड बताएं कि ये कौन है, इनका क्या बैकग्राउंड है? हाँ, कमाल क्लिचदारोग्लू 2002 में रिपब्लिकन पीपल पार्टी में रुकने पार्लियामेंट के तौर पर मुंतखब हुए थे पहली दफा उस पर। ठीक। फिर 2011 में ये पार्टी के आहिस्ता सन को जो है, जिसे कहते हैं कि तरक्की मिलती चली गई, और 2011 में ये इस पार्टी के यानी इससे पहले दिनीश बाइकार इसके चेयरमैन थे। उनके जाने के बाद जो है वो फिर कमाल क्लिचदारोग्लू रिपब्लिकन पीपल पार्टी के जो है वो चेयरमैन मुंतखब हो गए। उस वक्त से बकायदा तकरीबन 2011 से इस पार्टी के मुसलसल चेयरमैन मुंतखब होते जा रहे हैं। हालांकि इनको कई इंतखाबात में शिकस्त का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा कि इनका मेयर जो है वो इस्तांबुल मेयर भी इन्हीं हाँ की हाँ पार्टी का है।
انقرہ کا میئر جو ہے وہ بھی انہی کی پارٹی کا ہے. یہ پارٹی کافی مضبوط ہے, لیکن پارٹی میں پرابلم یہ ہے کہ پارٹی نے ایک خاص لیول تک ان کے ووٹ ہوتے ہیں 25% ریپبلکن پیپل پارٹی کے, وہ اس کو اوپر لے جانے کے لیے ظاہر ہے پھر انہوں نے اسی وجہ سے اتحاد کیا تھا کہ اتحاد کیا, ووٹ جو ہے وہ اوپر چلے جائیں باقی پارٹیوں کے ساتھ. ٹھیک, باقی پارٹیاں بھی رجب طیب ایردوان سے تنگ آئی ہوئی تھی, انہوں نے بہارت مجبوری, حالانکہ اس میں اسلامسٹ پارٹی بھی بڑی حیرانگی ہوگی آپ کو کہ اس میں اسلامسٹ پارٹی سعادت پارٹی جو نجم الدین اربکان کی اربکان والی, وہ بھی شامل ہے. جی ہاں, وہ بھی ان کے ساتھ کمال صاحب کے ساتھ ہے, کمال کرشنا رولو کے ساتھ ہیں. اور دائیں بازو کی 2 پارٹیاں بھی اس کے, بلکہ 3 پارٹیاں اس کے ساتھ ہیں. ایک گڈ پارٹی ہے جو دائیں بازو کی قومی پسند ترک پارٹی ہے, اس کے بعد گیلجک پارٹی ہے, اور اس کے بعد دیوا پارٹی, یہ بھی کمال کرشنا رولو ہی کے ساتھ. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ترکی کا پی ڈی ایم ہے. ہاں بالکل صحیح, یہی میں کہنے لگا تھا, یہ ترکی کا پی ایم ہے تو رجب طیب ایردوان کے سامنے بن کر سامنے آیا. ٹھیک, اچھا اب فرقان بھائی مجھے ایک چیز تھوڑا سا بتائیں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں جو فریقین ہیں ان کا پلیٹ فارم کیا ہے, دونوں کا منشور کیا کیا ہے جس کے اوپر یہ دونوں نے اپنے فائٹ کی ہے, الیکٹرل فائٹ کی ہے, دونوں کیا چاہتے ہیں, دونوں عوام کو کس لحاظ سے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے یعنی ان کا منشور کیا کیا ہے, تھوڑا سا اس بارے میں ذرا بتا دیں. ٹھیک ہے, رجب طیب ایردوان تو آپ کو پتا ہوگا پچھلے 21 سالوں سے بڑھ سے اقتدار ہے. وہ اس سے پہلے رجب طیب ایردوان کی پارٹی ایکچولی دیکھا جائے تو اسلام پسند پارٹی, اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی میں اسلام رجب طیب ایردوان کے دور میں اسلام کا جو ریوائول ہوا ہے اس سے پہلے ممکن نہیں تھا. اس لیے ممکن نہیں تھا یہاں پہ ون سائیڈڈ سیکولرزم چل رہا تھا, جسے ہم کہتے ہیں نام نہاد یک طرفہ سیکولرزم. لیکن رجب طیب ایردوان ترکی کی جسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اسلام پسندوں کی حالت تبدیل کر کے رکھ دی. انہیں جو ہے انہوں نے اسلام پسند پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے, اور ہیڈ اسکارف کی ایکچولی رجب طیب ایردوان کا جو پہلی دفعہ ووٹ پڑے تھے وہ ہیڈ اسکارف کی پرابلم جو چل رہی تھی ترکی میں, اسی کو انہوں نے جسے کہتے ہیں کیش کروایا, اور اسی کی وجہ سے وہ انتخاب جیت کر 2002 میں پہلی بار انتخابات میں آئے تھے. اور انہوں نے 5 سال تک جو ان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, کیونکہ اس وقت جو صدر جو تھے ان کے ہر ایک بل کو ویٹو کر دیا کرتے تھے, لیکن انہوں نے اکانومیکلی جو ہے اس پہ اپنی ترقی کی طرف توجہ دی, اور ملک کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک اس وقت سے لے کر اب تک مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن رہا. یعنی رجب طیب ایردوان کا جو منشور جو ہے وہ ترکی کو جو پیچھے تھرڈ ورلڈ کا ایک ملک ہے اس کو وہ G20 میں لے کے آئے, بڑی اکانومیکلی جسے کہہ سکتے ہیں اکنامی جو بڑی بہتر کی, اور اسی وجہ سے ترکی اس وقت تک جو ہے بڑی دنیا میں ایک جسے کہتے ہیں کہ عالمی لیڈر کے طور پر ابھرا ہے. آپ نے دیکھا یوکرین کا جو مسئلہ ہو, باقی دنیا میں کوئی مسئلہ ہو, عالمی اسلام کا کوئی مسئلہ ہو, اگر کوئی کسی سے رجوع کرتے ہیں تو رجب طیب ایردوان کرتا ہے. جو پوتین کے ساتھ ان کی بڑے قریبی مراسم ہے, بائیڈن کے ساتھ بڑے قریبی مراسم ہے, یورپی یونین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا یہ کہ مغربی میڈیا نے رجب طیب ایردوان اگرچہ 2-3 ماہ پہلے جب ترکی میں زلزلہ آیا تھا, آپ نے دیکھا 50,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئے تھے, اس دوران رجب طیب ایردوان کی تھوڑی سی پوزیشن جو ہے کمزور ہوئی تھی. لیکن مغربی میڈیا نے ایک کمپین شروع کر دی رجب طیب ایردوان کے خلاف. اس کا فائدہ ہوا ہے مغربی میڈیا کو, تو بہت فائدہ ہوا یا نہیں ہوا, لیکن رجب طیب ایردوان کو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر کسی لیڈر کے خلاف مغربی دنیا کسی لیڈر کے خلاف پڑ جائے, جیسے آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مغربی بالکل اسی طرح رجب طیب ایردوان کے خلاف مغربی میڈیا نے باقاعدہ ایک مہم شروع کر دی تھی. اس مہم کا فائدہ جو میں کہتا ہوں کہ رجب طیب ایردوان کی جو پوزیشن کمزور ہوئی تھی 32-34 تک جو گئے تھے, وہ ریوائول ان کا ہوا, اور پھر ایک یکدم جسے کہتے ہیں کہ انتخابات کے جیسے جیسے قریب آتے چلے گئے ان کی پوزیشن بہتر ہوتی چلے گئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتخابات کے روز انہیں 49.5% ووٹ حاصل کیے. جی اور اب کمال صاحب کا تھوڑا سا ذرا بتا دیں. جی ہاں, کمال کرشنا رولو کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ ریپبلکن پیپل پارٹی کے اس وقت چیئرمین ہیں. ان کا اصلی مقصد یہ ہے کہ رجب طیب ایردوان کو, کیونکہ ملک میں اس وقت ہیومن رائٹس کا وہ یہ کلیم کر رہے کہ ہیومن رائٹس ختم کر رہے گئے, صحافیوں کو کوئی کسی وقت بھی آپ بند کر سکتے ہیں, کسی وقت بھی ان کی جو ہے وہ رائٹس ان کو ختم کر سکتے ہیں. جبکہ میرٹ کا ان کا یہ بھی وہ دعویٰ ہے کہ ترکی میں میرٹ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے,
تو یہ میرٹ سسٹم ہیومن رائٹس وغیرہ کا ہم ایک دفعہ پھر جو ہے ملک کے باشندوں کو ڈیموکریسی صحیح معنی میں ڈیموکریسی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ترکی میں ڈیموکریسی کا نام یہ ان کا دعویٰ ہے، ڈیموکریسی کا نام و نشان ڈکٹیٹرشپ، وہ اس کو ڈکٹیٹرشپ قرار دیتے ہیں۔ پی ڈی ایم پاکستان یہ سمجھ لیں کہ ترکی کی پی ڈی ایم جو ہے ملت اتحاد ہے، تو یہ جو ہاں فرق وہ اس وجہ ساری جماعتیں جو ہیں ہیومن رائٹس کی وجہ سے، ڈیموکریسی کی وجہ سے اور میرٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے اکٹھی ہوئی ہیں۔ اور ملک میں اس وقت وہ سب سے مین ان کا ایشو یہ ہے، اس وقت ملک میں جو صدارتی نظام ہے وہ کہتے ہیں ہم صدارتی نظام کو ختم کرنا چاہیں گے، اسی وجہ سے ہم اکٹھے ملے ہیں تاکہ ایک دفعہ الیکشن میں ہم جیت جائیں، اور اس کے بعد آئندہ ہونے والے الیکشن سے پہلے ہم ملک ان میں کو کر دوبارہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اکانومی کتنا بڑا ایشو تھا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کی اکانومی جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے اس پہ کویشچنز اٹھتے رہے ہیں، تو اس الیکشن میں اکانومی کا کتنا بڑا ایشو تھا جی؟ ہاں، دیکھا جائے کہ رجب طیب ایردوان کی جو پوزیشن کمزور ہوئی تھی وہ اکانومی کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ترکی دنیا میں اس وقت گنے چنے ممالک میں جہاں کی 50% آبادی سے زائد آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بڑی پرابلم لوگوں میں روزمرہ کے معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ جو ہے یہ فیکٹر جو ہے وہ اس کے بڑا متاثر کیا، ورنہ ادروائز رجب طیب ایردوان باقی معاملات دیکھے جائیں تو اس میں انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن اس طرف انہوں نے شاید غیر شعوری طور پر اس کو اگنور کیا ہے یا کیا ہوا ہے۔ اکانومی جو ہے وہ ایک تو اس کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے، اوپر سے باقی جنگ، یوکرین کی جنگ کی وجہ سے پرابلم اس پہ ڈیفینیٹلی آئی ہے، لیکن اکانومی جو ہے ترکی کی اکانومی اس لحاظ سے آگے نہیں بڑھی، عوام کا معیار زندگی جو ہے وہ نیچے کی طرف مسلسل نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا 2010 میں ترکی کے جو فکر آمدنی تھی وہ تقریباً 11-12 ہزار ڈالر کے قریب تھی، جو کہ اب 7 یعنی اوپر جانے کی بجائے وہ نیچے آ گیا۔ نیچے آیا ہے، اور اس وقت فیک آمدنی جو ہے وہ 7,000 ڈالر فی آمدنی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پرابلم کا سامنا پڑا۔ اسی وجہ سے اب رجب طیب ایردوان نے اگرچہ کہا کہ نیک آنے کی وجہ سے ہم جب اقتدار میں دوبارہ آئیں گے ہم یہ اس طرف خصوصی توجہ دیں گے، جبکہ اپوزیشن والے یہ کہہ رہے ہیں کہ 21 سال آپ نے گزار دی، اکانومی کو آپ بہتر نہیں کر کچھ سکے، کیا۔ ہمیں جو ہے اب کیا موقع دیا جائے، ہم اس کی اکانومی، ترکی کی اکانومی ٹھیک کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ رجب ٹھیک طیب ایردوان مسلسل جو ہے وہ مرکزی بینک کے صدور کو، وزیر خزانہ کو راتوں رات ہاں وہ تبدیل سیک کر کرتے دیتے ہیں، یہ پرابلم ٹھیک۔ چلی آ رہی اچھا ہے۔ جی اچھا، ذرا تھوڑا سا فرقان بھائی یہ مجھے بتائیں کہ اب میں تھوڑا سا ناظرین کو بتا دوں کہ جو الیکشن ریزلٹس آئے ہیں اس میں 49.5% جو ہیں وہ طیب ایردوان صاحب نے لیے ہیں، 44.89% جو ہیں وہ کمال صاحب نے لیے ہیں۔ اب یہ چھوٹا سا جو گیپ ہے یہ رن آف میں جا کے ہوگا۔ اب اس میں جو وہ تھرڈ الائنس ہے جو ATA جس کو کہتے ہیں، اوغان جو جن کا نام ہے شاید، جی ہاں، وہ جو ہیں وہ ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے، ان کے تھے 5.17%۔ تو یہ جو 5% ہیں، اگر یہ الائنس جو ہے یہ سپورٹ کر دیتا ہے اردوان کو تو پھر تو وہ جیت جائیں گے، اگر نہیں کرتا تو پھر ان کے لیے مسائل نہیں ہوں گے۔ نہیں، ایکچولی دیکھا جائے یہ اردوان کو سپورٹ کرنے کا مشکل لگ رہا ہے، اس لیے مشکل لگ رہا ہے، اور اردوان کا صرف ایکچولی دیکھا جائے 1% ووٹ ہے جیتنے کے لیے، اگر جتنے اس وقت ووٹ پڑے ہیں اسی ووٹوں میں سے اگر مزید 1% ووٹ پڑ جاتے ہیں تو اردوان ایکچولی دیکھا جائے تو جیت جائیں گے۔ دہلیز تک پہنچ چکے ہیں، یہ دروازے کے اندر داخل ہونے کی ضرورت ہے، ان کو ٹھیک۔ مشکلات کا سامنا نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کو آئندہ پڑھنے والے 28 مئی کو پڑھنے والے ووٹوں میں دوبارہ ووٹر اتنی تعداد میں ووٹ نہیں دیتے ہو، ملت اتحاد، کمال کلچدارولو اور سنان جو ہے، اگر سنان اوان جو ہے وہ کمال کلچدارولو کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر حالات الٹا بھی بدل سکتے ہیں، ٹائٹ ہو جائیں گے۔ ہاں دہلیز پر پہنچنے کے باوجود اندر داخل ہونے کے، اقتدار کو لینے کے اہل نہیں رہیں گے۔ لیکن میرے خیال میں ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس وقت تک جو ملت اتحاد کا جو مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے، لوگ اب اس تعداد میں نہیں نکلیں گے جیسا کہ 14 مئی کو نکلے ہیں، یہ لگ رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، حالات کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ نئی پالیسی اختیار کرتے ہیں یا کیا ایجنڈا اختیار کرتے ہیں ملت اتحاد میں، لیکن رجب طیب ایردوان بڑے پرسکون ہیں، ان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے اقتدار میں دوبارہ سے آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس اقتدار میں آنے کے لیے تقریباً کسی کے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے مزید ووٹرز اگر سامنے آ جاتے ہیں تو ہم
یہ اقتدار جو ہے دوبارہ جو 28 تو یہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ کتنے % تھا سرکان بھائی پورا ٹوٹل؟ یہ دیکھا آپ نے دنیا میں، میرا خیال ذاتی رائے ہے کہ دنیا میں ٹرن آؤٹ اتنا کہیں بھی نہیں ہوتا جتنا ٹرکی میں 87 89 یعنی 90% کے قریب تھا. یہ دنیا میں 50 کمال ہے ویسے. آپ نے دیکھا ہوتا ہے، لیکن ترکی میں 87 سے 90% کے قریب تھا. وہ بہت، یعنی ترکی کے عوام بڑے باشعور عوام ہیں. کمال ہے. کاسٹ کرتے ہیں تاکہ اقتدار کو منتقل کیا جا سکے. اور شاید میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جو نیشنل موومنٹ پارٹی جو MHP ہے اس کے جو دولت صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو ایک ڈیموکریسی کے حوالے سے جمہوریت کا ایک سبق دیا ہے، اور ہم انشاءاللہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم 28 کو اسٹیبلٹی کو چوز کریں گے اور جتوانے کی کوشش کریں گے طیب اردوان کو. وہی میں کہہ رہا تھا، رجب طیب ایردوان کو مشکلات، رجب طیب ایردوان تقریباً دروازے کے آگے پہنچ چکے، دہلیز پر کھڑے اقتدار حاصل کرنے کے لیے. اب ان کو اپنے ووٹرز میں سے مزید، یہ بھی بتا دوں، ان کو ووٹرز جو ہیں وہ 50% کے قریب یورپ سے جو ووٹ ملے، 50% کے قریب ملے پڑے ہیں ووٹ. وہ ان کی کوشش ہوگی کہ یورپ سے ان کو بہت زیادہ ووٹ پڑتے ہیں، 75% کے قریب رجب طیب ایردوان کے حق میں ووٹ پڑے. اب اگر دوبارہ 28 مئی کو انتخابات ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہاں پر جتنے بھی ووٹ پڑے ہیں وہ مزید ووٹرز اس میں استعمال کریں، آئیں، آگے بڑھیں. ابھی بھی آج بھی وہ یہ اپیل کر رہے تھے جو ووٹرز نہیں آ سکے ان کو مزید آگے آئیں، 28 مئی کو آئیں اور ووٹ استعمال کریں تاکہ 95% کے قریب ان کو 1% کے قریب ووٹ چاہیے. اگر 1% کے قریب مزید عوام کو باہر لے آتے ہیں، ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. یہ دوبارہ سے صدر بننے کی راہ ہموار ہوگی. اچھا ایک اور میں چیز دیکھ رہا تھا کہ جو استنبول اور انقرہ کے میئر ہیں، جو آپ نے کہا کہ وہ کمال صاحب کی پارٹی کے ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جو اسٹیٹ رن انادولو جو ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی، انہوں نے غلط رپورٹنگ کی ہے اور انہوں نے طیب اردوان صاحب کے حوالے سے غلط خبریں دی ہیں، جس کی وجہ سے نتائج کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، ہوا ہے اس طرح کا؟ ایکچولی پچھلی دفعہ بھی الزام لگایا تھا کہ انادولو نیوز ایجنسی نے تو گڑبڑ کی ہے. گڑبڑ نہیں کی ہے، میں آپ کو بتا دوں طریقہ، ان کا طریقہ ذرا مختلف ہوا. نہیں، انہوں نے پروجیکٹ تو کیا نا، 54 to 40% کہہ دیا تھا انہوں نے. ایکچولی ہوا یہ، میں آپ کو بتا دوں، ہوا یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے رجب طیب ایردوان جہاں سے جیت رہے تھے اس علاقے کی کوریج کو زیادہ پہلے ترجیح وہاں پہ دی. انہوں نے زیادہ شروع میں دیکھا ہوگا کہ رجب طیب ایردوان 67% تک ووٹ لے جا رہے تھے. انہوں نے بجائے کہ نیچے شروع کرنے کے، انہوں نے جن علاقوں میں رجب طیب ایردوان 67% تھی انہوں نے اس کو ترجیح دی اور اس کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد اسی وجہ سے تھوڑا سا شروع میں یہ پرابلم آ رہی تھی کہ یہ ملت اتحاد والے بہت کم جا رہے تھے، رجب طیب ایردوان بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے. لیکن جب جیسے وقت گزرتا چلا گیا اور آخری وقت آ گیا، اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا رجب طیب ایردوان کے ووٹ جو ہیں گنتی کرتے ہوئے 67% سے تقریباً 50 سے 49% تک آ گیا. اس پہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے گڑبڑ بھی کی ہے، لیکن گڑبڑ کرنے کے میرا خیال ہے نہ ہونے کے برابر چانسز ہیں. کیونکہ لیکن فرقان بھائی، اس میں آپ دیکھیں نا، یہ جو آرگنائزیشن فار سیکورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ جو OSCE جس کو ہم کہتے ہیں، OSCE، ان کا جو گروپ ہے آبزرورز کا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ٹرکش جو بورڈ ہے، جو ہائی الیکشن بورڈ ہے، یعنی YSK جس کو کہتے ہیں، وہ انہوں نے اس میں لیک آف ٹرانسپیرنسی شو کی ہے، انہوں نے صحیح طرح معاملات کو ہینڈل نہیں کیا. تو وہ تو الزام لگا رہے ہیں کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے. لیکن یہ یورپینز ہیں. سپریم الیکشن بورڈ کے چیئرمین نے آج ہی ٹیلی ویژن پر آ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ جو کچھ بھی نے کہا کہ ہم ہر طرح کی فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس بارے میں کسی قسم کو جو بھی الزامات لگائے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں. انہوں نے یہ تمام الزامات مسترد کر دیے ہیں. یہ ویسے بھی الزامات پہلے بھی لگتے رہے ہیں، ہمیشہ لگتے رہے. یہ ویسے بھی یورپینز ہیں، وہ تو انہوں نے تو لگانا بھی ہوتا ہے نا ویسے بھی. یورپین نے تو یہ کیوں، یہ میں نے آپ کو بتایا، یورپین نے ہمیشہ باقی جو ہے وہ نے یہ شروع کر دیا کہ رجب طیب ایردوان نے جیت رہے، کمال کلچدار اولو جیت رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور ظاہر ہے پھر اس کو ان مشکلات کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ جسے کہتے ہیں کور کرنے کے لیے وہ انہوں نے ان الزامات کا سہارا لیا. اچھا، یہ جو زلزلے کے علاقے تھے اس میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں بھی طیب اردوان صاحب کو کافی سپورٹ ملی ہے، لیکن ہاتھے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ تقریباً 48% دونوں کو ووٹس ملے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اب کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بھی یقین تھا کہ طیب اردوان نے جس طرح کام کیا زلزلے کے دوران وہ ٹھیک تھا؟ ہاں بالکل. ایکچولی دیکھا ہے
رجب طیب ایردوان پہلے ایک دو دن ان سے وہ ہوئی تھی جسے کہتے کوتاہی ہوئی تھی, وہ انہوں نے قبول بھی کیا تھا, لیکن اس کے بعد کیونکہ میں خود بھی جا چکا ہوں کئی دفعہ اس زلزلے کے علاقے میں جا چکا, پھر انہوں نے اس علاقے میں جسے کہتے ہیں بڑے منظم طریقے سے بہت ہی اعلیٰ پایا کہ میں نے دنیا میں کہیں اس طریقے سے کام کرتے ہوئے کسی کو بھی نہیں دیکھا. کئی ایک ممالک میں زلزلے, جاپان میں بھی آیا, کئی ایک ممالک میں آیا, لیکن اس طریقے سے جو انہوں نے بڑے منظم طریقے سے کام کیا, شاید دنیا میں اس قسم کی کوئی مثال ملتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے پہلے فوری طور پر ٹینٹ وغیرہ لگائے, ٹینٹ وغیرہ سٹیز قائم کی, اس ٹینٹ وغیرہ وہاں پر ہر طرح کی انہوں نے فیسلٹیز فراہم کی. اس کے بعد پھر وہ ٹینٹ وغیرہ ختم کر کے انہوں نے یہ سارے یہ سسٹم جو تھا, یہ نیا سسٹم متعارف کروایا, بیرک سسٹم تھا, اس طرح کے جو تھے وہ سب کو ایک بڑا اس میں چھوٹے چھوٹے سے کمرے وغیرہ, باتھ روم, ساری فیسلٹیز دی, ان کو ہر طرح کا خیال رکھا, ہر طرح کا ان کے لیے بندوبست کیا, جو سہولت فراہم کر سکتے تھے وہ انہیں فراہم کی, جس کی وجہ سے لوگوں کے دل انہوں نے جیت لیے. اور لوگوں نے اسی وجہ سے اس پورے علاقے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رزلٹ آپ نے یہ آپ دیکھتے ہیں, ترکی کا نقشہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے سینٹرل اناطولیہ کا علاقہ جو ہے وہ پورے کا پورا رجب طیب ایردوان کے حق میں گیا ہے. وہ رجب طیب ایردوان, لیکن جو یہ ساحلی علاقہ ہے میڈیٹیرین سے لے کر ایجین تک, وہ ان کے ملت اتحاد کے ہے, وہ ماڈرن لوگ ہیں, وہ تھوڑا سا ان کی طرف گیا, لیکن سینٹرل پورا جو ہے اناطولیہ پورے کا پورا رجب طیب ایردوان کے حق ہی میں گیا. رجب طیب ایردوان کی البتہ اس میں سیٹیں ڈیفینیٹلی کم ہوئی, پہلے سے کم ہوئے, 28 کے قریب کم ہوئی, لیکن اتحاد ہونے کی وجہ سے وہ کمی انہوں نے پوری کر لی ہے, اور وہ ان کو پارلیمنٹ میں بھی مل گئی. اچھا, اب یہ جو 4-5 پوائنٹس کا گیپ ہے, اس کو اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے نمبر آف ووٹس میں تو یہ تقریباً 25 لاکھ کا گیپ بنتا ہے دونوں کے درمیان. تو اب یہ 28 تاریخ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمال صاحب ہیں وہ بھی ظاہر ہے محنت کریں گے, اس پہ بھی اپنا کام کریں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اردوان صاحب جو ہیں وہ ایزیلی جیت جائیں گے الیکشن رن آف کا؟ ہاں, اس میں ایکچولی وہی میں دیکھ رہا ہوں, پوزیشن جب دیکھتے ہیں ہم اپوزیشن کی دیکھ رہے ہیں اور رجب طیب ایردوان کی دیکھ رہے ہیں, رجب طیب ایردوان اس سے بڑے ریلیکس ہیں, لگتا ہے کہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ بڑے پرسکون طریقے سے آج خطاب بھی کر رہے تھے, بڑے پرسکون, ان کو کسی قسم کا کوئی خدشہ یا اندیشہ نہیں ہے. جبکہ اپوزیشن کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ٹرینڈ جو ہے وہ تبدیل ہو کر رہ گیا, جو چہرے کی جو جسے کہتے ہیں خوشاشی تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے. اب وہ دیکھتے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے مشکلات کا سامنا, 5% ووٹ حاصل کرنا, مزید حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ اب اس کے لیے یہ بھی جو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں, وہ سنان اوان کو ایز اے ڈپٹی پریزیڈنٹ کے طور پر آفر کر رہے ہیں, اور جو امید اوزدا ہے جو اس کی پارٹی کے چیئرمین, اس کو امیگریشن کے جو ہے وہ ایز اے منسٹر کے طور پر ان کو تجویز پیش کی ہے کہ آپ آئیں ہمارے اتحاد میں شامل ہو, ہم آپ کو نائب صدر کا عہدہ دیں گے, اور ان کے پارٹی کے چیئرمین کو امید اوزدا کو امیگریشن کا وزیر بنائیں گے. تو آپ دیکھیں یہ سلسلہ کہاں تک, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنان اوان جو ہے وہ MHP جو اس وقت اقتدار میں شامل پارٹی ہے دیولت باہچلی کی, اسی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے, لیکن صدر رجب طیب ایردوان کے خلاف ہو گئے تھے, اور انہوں نے ترکی میں صدارتی سسٹم کے خلاف بغاوت کی تھی. MHP سے نکل کر ایک علیحدہ ریفرنڈم جب ہوا تھا, انہوں نے MHP چھوڑ دی تھی, اور اب وہ صدر رجب طیب ایردوان کے جسے کہتے ہیں مخالفین میں شامل کیے جاتے ہیں. اس لیے لگتا نہیں ہے کہ وہ رجب طیب ایردوان کا ساتھ دیں, لیکن اگر وہ نہیں بھی دیتے, جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ صدر رجب طیب ایردوان کو صرف اور صرف 1% کے قریب ووٹ چاہیے, اس لیے ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے, وہ آرام سے یہ ووٹ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, ایک بڑا میں امپورٹنٹ اور بڑا سگنیفیکنٹ چیز میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے الیکشنز ہوئے ہیں تو جو ٹرکی کا جو لیرا ہے وہ پھر ٹمبل کیا ہے, وہ نیچے گیا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ اس کا ایک پازیٹیو ایفیکٹ آتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو چونکہ وہ ویسٹرن انفلوئنس میں سارا کچھ یہ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ $1 کا 19.66 تھا تو وہ 19.70 پہ آ گیا ایک دم, اور ہم نے دیکھا کہ ڈالر کے مقابلے میں کرنسی جو ہے ترکی کی وہ نیچے گئی. تو یہ الیکشنز کا رزلٹ کا تو فائدہ ہونا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ اس کا نقصان ہو. ہاں, وہ دیکھیں یہ سارا مینیپولیشن وغیرہ جو ہے سارے یورپین ویسٹرن جو ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن اتنا فرق نہیں پڑا, اتنا وہ نہیں پڑا. یہ اس کی ایکچولی وہ اشارے یہ کیے جا رہے تھے کہ ڈبل ہو جائے گا, یہ ٹرکش لیرا جو اس وقت 19 پوائنٹ سم تھنگ ہے
وہ ہو سکتا ہے ہاں 30 کے قریب چلا جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں. وہ لوگوں نے یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کی وجہ سے اپنے پیسے وغیرہ جو آگے پیچھے کیے ہوں، وہ ڈیفینیٹلی اس کا تھوڑا بہت ڈیفینیٹلی فرق پڑا ہے. لیکن جسے توقع کی جا رہی تھی کہ اگر صدر رجب طیب ایردوان یہ الیکشن ہار جائے، کافی مارجن سے نیچے ہوتے تو ہو سکتا تھا پھر لیرا بہت اوپر چلا لیرا بہت نیچے چلا جاتا اور ڈالر بہت اوپر چلا جاتا. لیکن ٹھیک. ایسا نہیں ہوا. ڈالر جو ہے وہ تقریباً تھوڑا بہت معمولی قسم جسے کہہ سکتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ترک لیرا تھوڑا سا نیچے گیا، لیکن یہ ہو سکتا ہے 28 مئی تک واپس اسی جگہ پر آ جائے. واپس آ جائے گا. اچھا آخر میں صرف یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک تو ٹیررزم کا بھی ایشو ہے وہاں پہ، اور وہ بھی پولیٹیسائز ہوا ہے کافی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریفیوجیز کا ایشو ہے وہ بھی کافی لوگوں نے اس کو اٹھایا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس بھیجا جائے اور کس طریقے سے بھیجا جائے گا. یہ بھی ایک ایشو ہے، اور اپوزیشن کے پاس یہ ایک بہت بڑا ایک ہتھیار بھی ہے. تو رن آف میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایشوز جو ہیں ٹیررزم اور ریفیوجیز کا، یہ بھی میٹر کریں گے؟ ہاں، اور سب سے بڑی اس کی جو سب سے بڑی جو کر ہے امید اوزا، جو ظفر پارٹی کے چیئرمین ہے، جو سنان اوان کی پارٹی ہے، وہ ہاں تھرو آؤٹ پہلے دن ہی سے ان جو شامی پناہ گزینوں، باقی افغانی یا جو بھی ہے غیر قانونی طور پر جو ترکی میں آباد ہو چکے ہیں، وہ ان کا انخلا کرنے، ان کو فوری طور پر ترکی سے نکالنے، کیونکہ ترکی بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. اب دیکھیں وہ سنان اوان اور ملت اتحاد دونوں اس نقطۂ نظر پہ بالکل ایک جیسا موقف رکھتے ہیں، جبکہ رجب طیب ایردوان بالکل موقف الٹا رکھتے ہیں. اس لیے اب سنان اوان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا وہ صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ جائیں، کیونکہ اگر وہ صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ جاتے بھی ہیں تو اس حصے میں ڈیفینیٹلی وہ کوئی ایگریمنٹ کریں گے کہ اگر آپ واپس ان پناہ گزینوں کو بھجواتے ہیں تو پھر آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں، ورنہ میں آپ کا ساتھ. کیونکہ وہ اگر وہ اپنی پالیسی سے منہ نہیں موڑ سکتے سنان اوان جو ہے، وہ اب یہی کر سکتے ہیں. وہ کیونکہ ملت اتحاد یہی سوچ رکھتی ہے، تو وہ اسی سوچ کی وجہ سے ملت اتحاد کے ساتھ جا سکتے ہیں. صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ صرف اسی صورت میں جائیں گے اگر صدر رجب طیب ایردوان شامی پناہ گزینوں کی واپسی کا کوئی پروگرام ترتیب دے دیتے ہیں، ترتیب دیں گے. ٹھیک شکل دیتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے ٹھیک. ان دونوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے. چلیں اللہ کرے کہ معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بڑھ سکیں، اور ہم دیکھیں کہ اسٹیبلٹی آئے ترکیے میں، کیونکہ اس کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ پورے مسلم امہ کے لیے، مسلم دنیا کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ بھی رابطہ رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ 28 کو آپ کے ساتھ رابطہ کر کے ہم وہاں کے رزلٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ سے لیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ فرقان بھائی، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. اور شکریہ، خدا حافظ.